नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा से मुतल्लिक़ इन मालूमात जो हैं उसके एपिसोड नंबर है हमारी 8। जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो उससे मुतल्लिक़ मालूमात हासिल करते हैं और उसके लिए जस्तजू करते हैं कि वो है कैसा। इसीलिए जब हम उम्मत मुस्लिमा हैं और उम्मत मुस्लिमा के हर मुसलमान के दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जो है वो शायद कभी ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने औलाद, माँ बाप, औलाद और तमाम लोगों से ज़्यादा मुझे महबूब ना बना ले। और इसी तरीके से एक मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो मुझे अपनी जान से ज़्यादा महबूब ना बना ले। तो फिर हम पे भी लाजिम है कि जब हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को जानें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ें और इनकी तरीके पर चलने की कोशिश करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ बचपन में खूबसूरत थे बल्कि जवानी में तो उनका क्या ही कहना था। और जब उनको नबूवत मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरीके से हलीम और शफीक थे अपने साथियों के साथ, उसके मुतालिक हम पढ़ते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हम एपिसोड नंबर 7 में जो गुज़र चुकी है उसमें हमने ये किया था कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा की वफ़ात के बाद आपकी तरबियत जो थी वो हज़रत अबू तालिब ने की थी। और फिर हज़रत अबू तालिब से मुतल्लिक़ जो एक वाक़या बयान हुआ कि उन्हें प्यास लगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पैर जो है उस जगह पर ज़मीन पर रगड़ा तो वहाँ से जो है वो पानी निकल आया। और फिर जब पानी पी लिया तो आपने अपना पाँव मारा और वो फिर चश्मा जो है वहाँ से ख़त्म हो गया। ठीक है, ये हमने कल पढ़ा था। आज जो है वो शाम के सफ़र से मुतल्लिक़ एक बहुत खूबसूरत मालूमात हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकरीबन 10 चचा थे, 10 थे, जिनमें से एक दूसरे चचा का हज़रत अबू तालिब और ये जो दूसरे चचा थे यह हज़रत ज़ुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब भी थे। ठीक है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद साल अपने दूसरे चचा ज़ुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब के साथ भी रहे थे। इस ज़माने में एक मरतबा हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इन चचा के साथ एक काफ़िले में यमन तशरीफ़ लेके रास्ते में एक वादी से गुजर हुआ। इस वादी में एक सरकश ऊँट रहता था, गुजरने वालों का रास्ता रोक लेता था, मगर जो ही इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो फ़ौरन बैठ गया और ज़मीन पर अपनी छाती रगड़ने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊँट से उतर कर इस पर सवार हो गए। अब वो ऊँट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर चला और वादी के पार तक ले गया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ऊँट को छोड़ दिया। ये काफ़िला जब सफ़र से वापस लौटा तो एक ऐसी वादी से इसका गुज़र हुआ जो तूफ़ानी पानी से भरी हुई थी, पानी मौजें मार रहा था। ये देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफ़िले वालों से फरमाया, मेरे पीछे पीछे आओ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्मीनान से वादी में दाखिल हो गए। बाकी लोग भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे थे। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत से पानी खुश्क कर दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे इलाके को, पूरे काफ़िले को लिए पार हो गए। काफ़िला मक्का पहुंचा तो लोगों ने ये हैरतनाक वाक़यात बयान किए। लोग सुनकर बोल उठे, इस लड़के की तो कुछ शान ही निराली है। इब्ने हशाम लिखते हैं बनु लहब का एक शख्स बहुत बड़ा काफिया शनास था, यानी लोगों को देखकर वो बता देता था कि इनका मुस्तकबिल कैसा होगा, यानी लोगों की शक्ल सूरत देखकर इनके हालात और मुस्तकबिल के बारे में अंदाज़ा लगाया करता था। यानी जब भी वो मक्का आता तो लोग अपने बच्चों को इसके पास लाते और इन्हें देख देख कर इनके बारे में बताता था। एक मरतबा ये आया तो अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इसके पास ले गए और उस वक्त
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 9 عمر لڑکے ہی تھے۔ قیافہ شناس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نظر دیکھا، پھر دوسرے بچوں کو دیکھنے لگا۔ فارغ ہونے کے بعد اس نے کہا، اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ۔ ابو طالب نے یہ بات محسوس کر لی تھی کہ قیافہ شناس نے ان کے بھتیجے کو عجیب نظروں سے دیکھا ہے، لہٰذا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہاں سے نکل آئے تھے۔ جب قیافہ شناس کو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود نہیں ہیں تو وہ چیخنے لگا، تمہارا برا ہو، اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ جسے میں نے ابھی دیکھا ہے، اللہ کی قسم وہ بڑی شان والا ہے۔ ابو طالب نے نکلتے ہوئے اس کے یہ الفاظ سن لیے تھے۔ ابو طالب نے تجارت کی غرض سے شام جانے کا ارادہ کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ساتھ جانے کا شوق ظاہر فرمایا، لہٰذا بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کے لیے خاص طور پر فرمائش کی۔ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق دیکھ کر کہا، اللہ کی قسم میں اسے ساتھ ضرور لے جاؤں گا، نہ یہ کبھی مجھ سے جدا ہو سکتا ہے، نہ میں اسے کبھی اپنے سے جدا کر سکتا ہوں۔ ایک روایت میں یوں آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی اونٹنی کی لگام پکڑ لی اور فرمایا، چچا جان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چچا جان، آپ مجھے کس کے پاس چھوڑے جا رہے ہیں؟ میری نہ ماں ہے نہ باپ۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 9 سال تھی۔ آخر ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اونٹنی پر بٹھایا، راستے میں عیسائیوں کی ایک عبادت گاہ کے پاس ٹھہرے۔ خانقاہ کے راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو چونک اٹھا۔ اس نے ابو طالب سے پوچھا، یہ لڑکا تمہارا کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ میرا بیٹا ہے۔ یہ سن کر راہب نے کہا، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر ابو طالب بہت حیران ہوئے، بولے، کیا مطلب؟ یہ کیوں میرا بیٹا نہیں ہو سکتا بھلا؟ اس نے کہا، یہ ممکن ہی نہیں کہ اس لڑکے کا باپ زندہ ہو، یہ نبی ہے۔ مطلب یہ تھا کہ ان میں جو نشانیاں ہیں وہ دنیا کے آخری نبی کی ہیں، ان کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ یتیم ہوں گے، ان کے باپ کا انتقال اسی زمانے میں ہو جائے گا جبکہ وہ ابھی پیدا ہونے والے ہوں گے۔ اس لڑکے میں آنے والے نبی کی تمام علامات موجود ہیں۔ ان کی ایک نشانی یہ ہے کہ بچپن میں ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو جائے گا۔ اب ابو طالب نے اس راہب سے پوچھا، نبی کیا ہے؟ راہب نے کہا، نبی وہ ہوتا ہے جس کے پاس آسمان سے خبریں آتی ہیں اور پھر وہ زمین والوں کو ان کی اطلاع دیتا ہے۔ تم یہودیوں سے اس لڑکے کی حفاظت کرنا۔ اس کے بعد ابو طالب وہاں سے آگے روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک اور راہب کے پاس ٹھہرے، یہ بھی ایک خانقاہ کا عابد تھا۔ اس کی نظر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو یہی پوچھا، یہ لڑکا تمہارا کیا لگتا ہے؟ ابو طالب نے اس سے بھی یہی کہا، یہ میرا بیٹا ہے۔ راہب یہ سن کر بولا، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا، اس کا باپ زندہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ابو طالب نے پوچھا، وہ کیوں؟ راہب نے جواب دیا، اس لیے کہ اس کا چہرہ نبی کا چہرہ ہے، اس کی آنکھیں ایک نبی کی آنکھیں ہیں، یعنی اس نبی جیسا جو آخری امت کے لیے بھیجا جانے والے ہیں۔ ان کی علامات پرانی آسمانی کتابوں میں موجود ہے۔ اس کے بعد یہ قافلہ روانہ ہو کر بصرہ پہنچا۔ یہاں بحرہ نام کا ایک راہب اپنی خانقاہ میں رہتا تھا۔ اس کا اصل نام جریس تھا، بحرہ اس کا لقب تھا۔ وہ بہت زبردست پرانی آسمانی کتابوں میں بہت زبردست عالم تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے اس کی خانقاہ کا راہب، نسل در نسل یہ عالم فاضل خاندان ہی چلا آ رہا تھا۔ اس طرح اس زمانے میں ان کا سب سے بڑا عالم بحرہ تھا۔ قریش کے لوگ اکثر بحرہ کے پاس سے گزرا کرتے تھے مگر اس نے کبھی ان سے کوئی بات نہیں کی تھی، مگر اس بار اس نے قافلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا تو پورے قافلے کے لیے کھانا تیار کروایا۔ بحرہ نے یہ منظر بھی دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بتلی سایہ کیے ہوئی ہے، سبحان اللہ، کیے ہوئے تھی،
جب یہ قافلہ ایک درخت کے نیچے آ کر ٹھہرا تو اس نے بدلی کی طرف دیکھا، وہ اب اس درخت پہ سایہ ڈال رہی تھی اور اس درخت کی شاخیں اس طرف جھک گئی تھیں جدھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ اس نے دیکھا بہت سی شاخوں نے آپ کے اوپر جھمگھٹا سا کر لیا تھا۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے پاس پہنچے تو قافلے کے لوگ بہت ہی سایہ دار جگہ پر قبضہ کر چکے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی سایہ دار جگہ نہیں بچی تھی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دھوپ میں بیٹھے تو شاخوں نے اپنا رخ تبدیل کر لیا، سبحان اللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جمع ہو گئی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پہ سائے میں ہو گئے۔ بحرہ نے یہ منظر صاف دیکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نشانی دیکھ کر اس نے قافلے والوں کو پیغام بھجوایا، اے قریشیوں، میں نے آپ لوگوں کے لیے کھانا تیار کروایا ہے۔ میری خواہش ہے کہ آپ تمام لوگ کھانا کھانے آئیں، یعنی بچے، بوڑھے اور غلام سب آئیں۔ بحرہ کا یہ پیغام سن کر قافلے میں سے ایک نے کہا، اے بحرہ، آج تو آپ نیا کام کر رہے ہیں، ہم تو اکثر اس راستے سے گزرتے ہیں، آپ نے کبھی دعوت کا انتظام نہیں کیا، پھر آج کیا بات ہے؟ بحرہ نے انہیں صرف اتنا جواب دیا، تم نے ٹھیک کہا، لیکن بس آپ لوگ مہمان ہیں اور مہمان کا اکرام کرنا بہت اچھی بات ہے۔ اس طرح تمام لوگ بحرہ کے پاس پہنچ گئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نہیں تھے، انہیں پڑاؤ ہی میں چھوڑ دیا گیا تھا۔ یہ تمہارا بیٹا نہیں، یعنی اس میں اب ہم آگے جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں واقعہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قافلے کے ساتھ اس لیے نہیں لے جایا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کم عمر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ ادھر بحرہ نے لوگوں کو دیکھا اور ان میں سے کسی میں اس سے وہ صرف نظر نہ آئی جو آخری نبی کے بارے میں اسے معلوم تھی، نہ ان میں سے کسی پر وہ بدلی نظر آئی، بلکہ اس نے عجیب بات دیکھی کہ وہ بدلی وہیں پڑاؤ کی جگہ پر ہی رہ گئی تھی۔ اس کا صاف مطلب یہ تھا کہ بدلی وہیں ہے جہاں اللہ کے رسول ہیں۔ تب اس نے کہا، اے قریش کے لوگوں، میری دعوت سے آپ میں سے کوئی بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ اس پہ قریش نے کہا، اے بحرہ، جن لوگوں کو آپ کی اس دعوت میں آنا ضروری تھا، ان میں سے تو کوئی رہا نہیں، ہاں ایک لڑکا رہ گیا ہے جو سب سے کم عمر ہے۔ بحرہ بولا، تب پھر مہربانی فرما کر اسے بھی بلا لیں، یہ کس قدر بری بات ہے کہ آپ سب آئیں اور آپ میں سے ایک رہ جائے، اور میں نے اسے آپ لوگوں کے ساتھ دیکھا تھا۔ تب ایک شخص گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر بحرہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس وقت وہ بدلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلی اور تمام راستے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیے رکھا۔ بحرہ نے یہ منظر صاف دیکھا اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور زیادہ غور سے دیکھ رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک میں وہ علامات تلاش کر رہا تھا جو ان کی کتب میں درج تھیں۔ جب لوگ کھانا کھا چکے اور ادھر ادھر ہو گئے تب بحرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بولا، میں لات اور عزیٰ، یعنی لات اور عزیٰ جو تھے، عزیٰ جو ہے وہ بتوں کو یہ پوجا کرتے تھے اور سب سے بڑے بت جو تھے وہ لات اور عزیٰ تھا، ان کی جو یہ پوجا کرتے تھے اس کا نام تھا، ٹھیک ہے، بتوں کے نام لے رہے ہیں یہاں پہ۔ میں لات اور عزیٰ کے نام پر آپ سے چند باتیں پوچھنا چاہتا ہوں، جو میں پوچھوں آپ مجھے بتائیے۔ اس کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لات اور عزیٰ بتوں کے نام پر مجھ سے کچھ نہ پوچھو، اللہ کی قسم مجھے سب سے زیادہ نفرت انہی سے ہے۔ اب بحرہ بولا، اچھا تو پھر اللہ کے نام پر بتائیں۔
جو میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھو کیا پوچھنا ہے؟ اس نے بہت سے سوالات کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کے بارے میں پوچھا۔ اس کے بعد اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر سے کپڑا ہٹا کر مہر نبوت کو دیکھا، وہ بالکل ویسے ہی تھی جیسے کہ اس نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا۔ اس نے فوراً مہر نبوت کی جگہ کو بوسہ دیا۔ کفار قریش کے لوگ یہ سب دیکھ رہے تھے اور حیران ہو رہے تھے، آخر لوگ کہے بغیر نہ رہ سکے، یہ راہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت دلچسپی لے رہا ہے، شاید اس کے نزدیک ان کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرنے کے بعد بحرہ ابو طالب کی طرف آیا اور بولا، یہ لڑکا تمہارا کیا لگتا ہے؟ ابو طالب نے کہا، یہ میرا بیٹا ہے۔ اس پر بحرہ نے کہا، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا باپ زندہ ہو۔ ابو طالب کو یہ سن کر حیرت ہوئی، پھر انہوں نے کہا، دراصل یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، ان کا باپ کہاں ہے؟ وہ فوت ہو چکا ہے، اس کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب یہ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ یہ سن کر بحرہ بول اٹھا، ہاں یہ بات صحیح ہے، ان کی والدہ کا کیا ہوا؟ ان کا ابھی تھوڑے عرصے ہی پہلے انتقال ہوا۔ یہ سنتے ہی بحرہ نے کہا، بالکل ٹھیک کہا، اب تم یوں کرو کہ اپنے بھتیجے کو واپس وطن لے جاؤ، یہودیوں سے ان کی پوری طرح حفاظت کرو، اگر انہوں نے انہیں دیکھ لیا اور ان میں وہ نشانیاں دیکھ لیں جو میں نے دیکھی ہیں تو وہ انہیں قتل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تمہارا یہ بھتیجا نبی ہے، اس کی بہت شان ہے، ان کی شان کے بارے میں ہم اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہوا پاتے ہیں، اور ہم نے اپنے باپ داداؤں سے بھی بہت کچھ سن رکھا ہے۔ میں نے یہ نصیحت کر کے اپنا فرض پورا کر دیا ہے اور اب انہیں واپس لے جانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ ابو طالب بحرہ کی باتیں سن کر خوف زدہ ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ واپس آ گئے۔ اس واقعے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جو تھی وہ 9 سال تھی۔ اس عمر کے لڑکے عام طور پر کھیل کود میں ضرور حصہ لیتے ہیں، ان کھیلوں میں خراب اور گندے کھیل بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سلسلے میں بھی بالکل محفوظ رکھا۔ جاہلیت کے زمانے میں اب جن برائیوں میں جکڑے ہوئے تھے، ان برائیوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ ایک واقعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا ہے، ایک قریشی لڑکا مکہ کے بالائی حصے میں اپنی بکریاں لیے میرے ساتھ تھا۔ میں نے اس سے کہا، تم ذرا میری بکریوں کا دھیان رکھو تاکہ میں قصہ گوئی کی مجلس میں شریک ہو سکوں، وہاں سب لڑکے جاتے ہیں۔ اس لڑکے نے کہا، اچھا۔ اس کے بعد میں روانہ ہوا، میں مکہ کے ایک مکان میں داخل ہوا تو مجھے گانے اور بجانے کی آواز سنائی دی۔ میں نے لوگوں سے پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے بتایا گیا، ایک قریشی کی فلاں شخص کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے۔ میں نے اس طرف توجہ دی ہی تھی کہ میری آنکھیں نیند سے جھپکنے لگیں، یہاں تک کہ میں سو گیا۔ پھر میری آنکھ اس وقت کھلی جب دھوپ مجھ پر پڑی، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گانے کی آواز سننی چاہی تو تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے محفوظ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس اس لڑکے کے پاس پہنچے تو اس نے کہا، تم نے وہاں جا کر کیا کیا؟ میں نے اسے واقعہ سنا دیا۔ دوسری رات پھر ایسا ہی ہوا، مطلب یہ کہ قریش کے لوگوں مجلسوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا۔ قریش کے ایک بت کا نام بوانا تھا۔ قریش ہر سال اس کے پاس حاضری دیا کرتے تھے، اس کی بے حد عزت کرتے تھے، اس کے پاس قربانی کا جانور ذبح کرتے، سر منڈاتے، سارا دن اس کے پاس اعتکاف کرتے۔ ابو طالب بھی اپنی قوم کے ساتھ اس بت کے پاس حاضری دیتے۔ اس موقع کو قریش عید کی طرح مناتے تھے۔ ابو طالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، بھتیجے آپ بھی ہمارے ساتھ عید میں شریک ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرما دیا۔ ابو طالب ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریک ہونے کے لیے کہتے رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار انکار ہی کرتے رہے۔ آخر ایک بار ابو طالب کو غصہ آ گیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے تحاشا غصہ آیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بولیں، تم ہمارے معبودوں سے اس طرح بچتے ہو اور پرہیز کرتے ہو، ہمیں ڈر ہے کہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ انہوں نے یہ بھی کہا، محمد آخر تم عید میں کیوں شامل نہیں ہوتے؟ ان کی باتوں سے تنگ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے اٹھ کر کہیں دور چلے گئے۔ اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں جب بھی بوانہ یا کسی اور بت کے نزدیک ہوا، میرے سامنے ایک سفید رنگ کا بہت قد آور آدمی ظاہر ہوا۔ اس نے ہر بار مجھ سے یہی کہا، محمد پیچھے ہٹو، اس کو چھونا نہیں۔ فجار کی جنگ۔ خانہ کعبہ میں تمبانے کے 2 بت تھے، ان کے جو نام ہیں ان کے نام اصاف اور نائلہ تھے۔ طواف کرتے وقت مشرک برکت حاصل کرنے کے لیے ان کو چھوا کرتے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ جب میں طواف کے دوران ان بتوں کے پاس سے گزرا تو میں نے بھی ان کو چھوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا، ان کو ہاتھ مت لگاؤ۔ یعنی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ اپنا بیت اللہ کے حج کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ انہوں نے جب طواف کیا تو ان کے ساتھ یہ ہوا۔ اس کے بعد ہم طواف کرتے رہے، میں نے سوچا ایک بار پھر بتوں کو چھونے کی کوشش کروں گا تاکہ پتہ تو چلے ان کو چھونے سے کیا ہوتا ہے اور آپ نے کس لیے مجھے روکا ہے۔ چنانچہ میں نے ان کو پھر چھو لیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت لہجے میں فرمایا، کیا میں نے تمہیں ان کو چھونے سے منع نہیں کیا تھا؟ اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی بت کو نہیں چھوا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرما دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے لگی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرماتے تھے۔ مشرک بتوں کے نام پر جانور قربان کرتے تھے، پھر یہ گوشت تقسیم کر دیا جاتا تھا یا پکا کر کھلا دیا جاتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ایسا گوشت نہ کھایا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا، میں نے کبھی کوئی ایسی چیز نہیں چکھی جو بتوں کے نام پر ذبح کی گئی ہو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت عطا کر دی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں کبھی بت پرستی کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شراب پی؟ جواب میں ارشاد فرمایا، نہیں، حالانکہ اس وقت مجھے معلوم نہیں تھا کہ کتاب اللہ میں کیا ہے اور ایمان کی تفصیل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی اس زمانے میں کچھ لوگ تھے جو جانوروں کے نام ذبح کیا گیا گوشت نہیں کھاتے تھے اور شراب کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں بھی چرائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لوگوں کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ معاوضے کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سکہ دیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی بھیجے ان سب نے بکریاں چرانے کا کام کیا، میں مکہ والوں کی بکریاں یعنی کریات کا مطلب ہوتا ہے سکہ کے بدلے، ایک سکے کے بدلے چرایا کرتا تھا۔ مکہ والوں کی بکریوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں اور رشتہ داروں کی بکریاں بھی چرایا کرتے تھے۔ پیغمبروں نے بکریاں کیوں چرائیں؟ اس کی وضاحت یوں بیان کی جاتی ہے، اس کام میں اللہ تعالیٰ کی زبردست حکمت ہے۔ بکری کمزور جانور ہے، لہٰذا جو شخص بکریاں چراتا ہے اس میں قدرتی طور پر نرمی، محبت اور انکساری کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ہر کام اور پیشے کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، مثلاً قصاب کے دل میں سختی ہوتی ہے، لوہار جفا کش ہوتا ہے، مالی نازک طبع ہوتا ہے۔ اب جو شخص بکریاں چراتا رہا، جب وہ مخلوق کی تربیت کا کام شروع کرے گا تو اس کی طبیعت میں سے گرمی اور سختی نکل چکی ہوتی ہے۔